میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو۔ اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور هو اللہ الخالق البارئ المصور مصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماں کرن میر تہاں سبنن کے جو ہے محرم الحرام جی اسپیشل ٹرانسمیشن میں بھلیکار کرے رہی آیا۔ اج پہری محرم ہے،
ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असां पंहिंजी ट्रांसमिशन जो आगाज़ करे चुका आहियूं। इंशाअल्लाह 10 मुहर्रमुल हराम ताईं तव्हां असांजी ट्रांसमिशन ॾिसंदा रहंदा, डेली तव्हां सां गॾु हूंदासीं। मुहर्रमुल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन्स तव्हांजे साम्हूं असां हाज़िर कंदासीं। कोशिशि असांजी इहा ई हूंदी त जेके बि इस्लामिक स्कॉलर्स अचनि, जेके बि ज़ाकिराऊं या ज़ाकिर अचनि, उहे सुठा सुठा पाकिस्तान जा वॾा वॾा नाला हुजनि, सिंध जा वॾा वॾा नाला हुजनि, जेके बि नुहा ख़्वां हिते अचनि था, पंहिंजी हाज़िरी भरनि था, असां सभिनीनि खे दावत ॾींदासीं। ऐं जेके असांखे ॾिसी रहिया आहिनि ऐं व्यूवर्स मां बि जेकॾहिं कोई पढ़णु चाहे थो, हीअ ख़ासि मौक़ो हूंदो आहे, जेतिरी पंहिंजी हाज़िरी भराइणु चाहियो था तव्हां भरे सघो था। असां हमेशह पंहिंजी ट्रांसमिशन में तव्हांखे जेको आहे दावत ॾींदा आहियूं त तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियो। नुहो ॿुधाइणु चाहियो, मनक़बत ॿुधाइणु चाहियो, क़सीदो ॿुधाइणु चाहियो त बिल्कुलु असांजो नंबर बि तव्हांजी स्क्रीन ते अची रहियो आहे। तव्हां लाइव कॉल करे बि ॿुधाए सघो था। जेकॾहिं हिते स्टूडियो अचणु चाहियो त हिते बि अची ॿुधाए सघो था। असां सां गॾु अॼु स्टूडियो में असांजी भेण इस्लामिक स्कॉलर आहे सईदा मूना काज़मी, ऐं उन खां अलावा उन्हनि सां गॾु आहे सैयद मोहम्मद जहरी अश्तर काज़मी। ऐं तव्हां प्यारी किरत ॿुधी कारी मोहम्मद अनीस कादरी हाशमी जी आवाज़ में। ऐं ॿियो असां सां गॾु असांजो भाउ आहे सैयद मूसा आबिदी। सभिनीनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको KTN के स्टूडियोज़ में वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि आज पहली मुहर्रम है, तो पहले तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि पहली मुहर्रम वाले दिन क्या हुआ, और जब इमाम हुसैन हमारे मक्का में थे तो मक्का से उन्होंने सफ़र कब शुरू किया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि इस पाक महफ़िल में, रूहानी महफ़िल में आपने मुझे मदऊ किया। और KTN पूरी टीम की ये बहुत अच्छी काविश है कि हम हक़ के एक रास्ते को लेकर चल रहे हैं। जैसे कि आपने पूछा कि पहली मुहर्रम है, तो हर साल ये जो मुहर्रम का चांद है, ये एक अल्टीमेटम है कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी अपने राह रास्त पर आ जाओ। जो पूरे साल हमारे ईमान थोड़े से अप एंड डाउन होना शुरू हो जाते हैं, वो या तो रमज़ान में रिफ़्रेश होते हैं, मैं कहती हूँ, या मुहर्रम का चांद नज़र आता है तो एक ईमान, एक अक़ीदा, एक दूसरे से मोहब्बत, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, किसी को तकलीफ़ ना हो, ये जज्बा दोबारा से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में पैदा हो जाता है। तो जो पहली मुहर्रम है, पहले तो बात करेंगे, आपने कहा कि मक्के से जब निकले तो 28 रजब को तो मदीना छोड़ा मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने, और मक्के से कब निकले, ये ज़िलहज में जब हज के लिए गए हैं, तो जब देखा कि तमाम लोग दुश्मन जो हैं वो मक्के में मौजूद हैं, काबे में मौजूद हैं, तो एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे से बदल दिया, एहराम को तोड़ दिया। और जब उनके प्यारों ने, चाहने वालों ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप ऐसा अमल क्यों कर रहे हैं, तो फरमाया कि ना तो मैं जुल्म की हुकूमत की तायीद करूँगा, और ना ही मैं इसकी हिमायत करूँगा, और ना ही मैं यजीद की बैत करूँगा। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, तारीख़ में जुमले मौजूद हैं, मौला फरमाते हैं कि मैं यहाँ रहूँ या मैं सफ़र में चला जाऊँ, मैं जानता हूँ कि ये मेरे पीछे हैं, कि ये मेरी जान ले लें और ये मुझे मार दें, ये अल्लाह के घर की हतक ना हो, बेहुरमती ना हो, मेरा खून यहाँ ना बह जाए, इसलिए मैं काबे को छोड़कर रवाना हो रहा हूँ। और ज़िलहज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काबे को छोड़कर रवाना हो गए। अब ये जो पहली मुहर्रम है, 2 को वारिद करबला, कल जो दिन आएगा मौला करबला में वारिद हो जाएंगे, लेकिन आज जो दिन है वो राह करीब है, जो करबला से बहुत करीब है। ये जो अयाम हैं, 28 ज़िलहज हो गया, 29 ज़िलहज हो गया, और ये पहली मुहर्रम हो गई, ये वो अयाम हैं कि जब जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने काफ़िले को रोका, और रोकने के बाद इमाम हुसैन को यजीद की खिदमत में ले जाना चाहते हैं और इराक़ की तरफ ले जाना चाहते हैं कि मैं इमाम हुसैन को अपने साथ लेकर जाऊँगा। बात कर रहे हैं लेकिन ज़बान काम नहीं कर रही, बात कर रहे हैं, जनाब हुर की ज़बान में लुकनत है, बोला नहीं जाता, क्योंकि सहरा है सारा इराक़, पहले ज़माने में सहरा था, आज तो जन्नत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में बना हुआ है। तो एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब हुर से पूछते हैं कि मुझे रोक रहे हो, बात कर भी रहे हो, लेकिन तुम्हारी ज़बान में लुकनत क्यों है, तुमसे बोला क्यों नहीं जाता? कहा पानी ख़त्म हो गया,
اتنا لشکر ہے وہ پیاسا ہے، جانور ہیں وہ پیاسے ہیں، ہمارا پانی ختم ہو چکا، اب پیاس کی وجہ سے زبان جو ہے وہ میری کام نہیں کر رہی۔ یزیدی فوج میں ہیں، ابھی امام حسین علیہ السلام کا لشکر میں نہیں آئے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کا، جانتے کہ دشمن کا لشکر ہے، جانتے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ خواتین بھی ہیں، میرے ساتھ بچے بھی ہیں، میرے اپنے اولادیں موجود ہیں، میرے اصحاب موجود ہیں، لیکن مولا حسین علیہ السلام کہتے ہیں، عباس ابن علی کو بلا کر فرماتے ہیں کہ عباس ان کو پانی پلاؤ، یہ سب بہت پیاسے ہیں، پانی کے منہ کھول دیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا عمل یہ ہے کہ وہ دشمن کے لشکر کو پانی پلا رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھو گھوڑوں کی عادت ہوتی ہے، مولا عباس علیہ السلام کو تنبیہ کی جا رہی ہے، گھوڑوں کی عادت ہوتی ہے ایک دفعہ میں پانی نہیں پیتے، پیتے ہیں منہ اٹھاتے ہیں، پیتے ہیں منہ اٹھاتے ہیں، جب تک 3 بار اٹھا کر خود سے پیچھے نہ ہٹ جائیں اس وقت تک ان کے آگے سے پانی کے کاسے کو نہ ہٹا لینا۔ تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، جانوروں کا اتنا خیال کر کے امام حسین علیہ السلام اپنا کردار بتا رہے ہیں کہ یہ نواسۂ رسول ہیں، اور یہ نبی زادوں کے یہ افکار اور کردار ہوا کرتے ہیں کہ اگر تو اپنے دشمن کو بھی دیکھ لیں اور جانور کو بھی دیکھ لیں تو پانی پلایا جائے۔ اور وہی دشمن جو اس وقت مولا حسین علیہ السلام سے پانی پی رہے ہیں، یہی دشمن آگے چل کے مولا حسین علیہ السلام کی بیٹی جب پانی مانگتی ہے 3 سال کی سکینہ، تو پانی پہلے کہا جاتا ہے لشکر کو پلائیں گے صبر کرو، بچی کھڑے ہو کر صبر کرتی ہے، کہا جانوروں کو پلائیں گے صبر کرو، بچی کھڑے ہو کر صبر کرتی ہیں، لیکن جب بچ جاتا ہے اور بچی دوبارہ سے پانی مانگتی ہے تو بچی کے سامنے بہا دیا جاتا ہے، پانی زمین پر گرا دیا جاتا ہے۔ تو کردار یزیدی اور کردار حسینی ہمیں اچھائی اور برائی کو ہر مقام پر واضح کر رہی ہے۔ اس لیے میں نے ایک جملہ فرمایا تھا نا آپ سے کہ محرم کا چاند ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، دیکھو ابھی بھی سدھر جاؤ، کیونکہ چیزیں 2 ہی ہیں پوری دنیا میں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، ایک سچ ہے اور ایک جھوٹ ہے، ایک اچھائی ہے اور ایک برائی ہے۔ اب ہمیں کس طرف جانا ہے وہ محرم کا چاند ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں کہاں جانا ہے وہ کردار حسینی ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے وہ نبی زادوں کے کردار ہمیں کربلا بتا رہی ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بات ہے۔ ہیر जेको आहे मां दावत ॾियणु चाहींदसि सैयद मूसा आबिदी खे। میں مصائب حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے چند اشعار پیش کروں گا، شاعر اہل بیت جناب مظہر عباس زیدی کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے حسین، ہر ایک صاحب اولاد جان سکتا ہے، جوان بیٹے کی فرقت کا زخم کیسا ہے، یہ زخم اپنے کلیجے پہ کھا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کا لاشا، اور ضعیف باپ پہ مشکل گھڑی یہ آئی ہے، نہ ساتھ بیٹا ہے کوئی، نہ کوئی بھائی ہے، عجیب صبر کے جوہر دیکھا رہے ہیں حسین،
خدائے صبر کا بیٹا ہے، خود بھی صابر ہے، اور غریب تشنہ لب ہے، اور ایک مسافر ہے، مگر جو وعدہ کیا تھا نبھا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، اور جگر خراش سے فریاد بلت زہرا کی، یہ بات میرے علمدار کو بتا دے کوئی، پسر کی لاش کو مقتل سے لا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، دکھائی کچھ نہیں دیتا ہے، کس طرح دیکھیں، پسر جو گھر سے چلا ساتھ لے گیا آنکھیں، تبھی تو ٹھوکر مقتل میں کھا رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کا لاشا، اور کہاں کسی کا کلیجا حسین ساہانی، ارے نہیں ہے موسیٰ و مظہر حسین کا ثانی، نکل کے آگے کے دریا سے آ رہے ہیں حسین، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی تو یہ بتائیے کہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے؟ کربلا کا فلسفہ اگر ہم دیکھیں تو کربلا کا فلسفہ فلسفہ حیات ہے۔ ہم صرف مظلومیت لیتے ہیں مولا حسین کی، مگر ہم وہ کردار نہیں لیتے جو مولا حسین ابن علی علیہ السلام کا کربلا میں تھا۔ ہم صرف مظلومیت لیتے ہیں ان کے خاندان کی جو پیچھے بچ گئے، اور جو راہ کوفہ و شام میں جو کبھی پتھر کھاتے رہے، کبھی بے پردہ پھرتے رہے، لیکن ہم ان کا کردار نہیں لیتے کہ اس وقت کردار کیا تھا۔ وہ فلسفہ حیات ہے۔ اگر ہم ایک رات 9 محرم کی اٹھا کر دیکھیں، جو مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت لی تھی کہ ہم عبادت الہی میں بسر کرنا چاہتے ہیں، تو اس رات کو ہی مولا حسین نے 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا، پہلے اپنے خاندان کے لیے، دوسرا اپنے اصحاب کے لیے، اور تیسرا عبادت الہی کے لیے۔ یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر خاندان والوں کے کیا حقوق ہیں، ہمارے اوپر دوسروں کے، اپنے اصحاب کے اور اپنے احباب کے کیا حقوق ہیں، اور پھر ہمیں عبادت الہی میں اپنی زندگی کو کس طرح سے بسر کرنا ہے۔ وہ رات جہاں مولا حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام
परवरदिगार आलम की इबादत में बसर करते रहे, वहीं पर माओं का जज्बा ये था कि हर माँ अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही थी। ये अगर हर माँ के अंदर ये कुर्बानी का जज्बा आ जाए कि दीन के लिए मेरी औलाद हाजिर है, तो फिर हमारे दीन पे किसी भी किस्म की आँच ना आ सके, इतने टुकड़े ना हो सकें। इसलिए कि वो माएँ जज्बा दिखा रही हैं कि हर माँ अपने बच्चे को कह रही है कि कल तुम सबकत ले जाना, ऐसा ना हो कि तुमसे पहले उसका जनाजा पहले आ जाए और तुम्हारा जनाजा बाद में आए, तुम्हें मुझे सुरखरू करना है। हर माँ ये कहती है कि मुझे मेरी औलाद सुरखरू करेगी, किस लिए? दीन पर अपनी जान को कुर्बान करके। तो ये दीन हमें बता रही है करबला कि ये दीन जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं आज के दौर में, कोई मजाक बन गया है, कोई खेल बन गया है। करबला हमें बता रही है ये मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है। अगर जान देने की ज़रूरत पड़े तो हम बगैर किसी उसके हिचकिचाहट के जाएं, अपनी औलादों को भी निसार करें और अपने आप को भी निसार कर दें। दूसरी चीज़ मुआरिफत है, हमें हमारे इमाम की मुआरिफत हमें करबला सिखा रही है, हमारे नबी की मुआरिफत हमें करबला सिखा रही है। ये वो मुआरिफत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी कि जो मौला हुसैन इब्न अली को अपनी ज़िंदगी में कहकर चले गए कि इन्नल हुसैनी मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, कि ये हुसैन इब्न अली हैं कि जो हिदायत का चराग हैं और सफ़ीनतुन निजात हैं। आपने पूछा ना कि जब मक्के से निकले, जब से मक्के मदीने से निकले थे ना, तो जो भी रास्ते में मिलता था, मौला हुसैन इब्न अली का तरीका ये था कि चल रही हूँ मेरे साथ, मैं राह हक की तरफ जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हर एक को हक की दावत दी है। कोई ये नहीं कह सकता कि खामोशी से अपना ख़ानदान लिया और हुसैन चले गए, हमें बुलाते तो हम ना आते। ये वो हुसैन इब्न अली के हलमिन नासिरिन यंसुरना सबकी शहादत के बाद भी बुलंद कर रहे हैं। तो रास्ते में बुलाते रहे, मक्के पहुँचे, हज को उम्रे से बदला। जब जाने लगे तो मुसलमानों से कहा कि मैं हक के रास्ते की तरफ जा रहा हूँ, क्या मेरे लश्कर में शामिल होना चाहते हो? लेकिन याद रखना फिर दुनिया नहीं है, लेकिन हौज़े कौसर पे मेरे नाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हौज़े कौसर पे मेरे नाना तुम्हारे लिए मुंतज़िर खड़े हैं, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देकर यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। लेकिन मुसलमानों का जवाब क्या था? कुछ कहते थे कि हमें अपना मदरसा चलाना है, ये तारीख़ है, ये हिस्ट्री में ये जुमले मौजूद हैं कि हमें तो बच्चों को सिपारा पढ़ाना होता है, हमें तो नमाज पढ़ानी होती है। वो जो वारिस कुरान हैं वो हक की दावत दे रहे हैं, मुआरिफत नहीं है। वो जो वारिस नमाज हैं वो हक की दावत दे रहे हैं, जिनके लिए रसूल अपनी ज़िंदगी में कह रहे हैं कि बेशक हुसैन हिदायत का चिराग हैं, और वो हिदायत का चिराग खुद तुम्हें हिदायत देने के लिए पास आया और लोग इनकार कर रहे हैं। वो सफ़ीनतुन निजात कि जिसमें कोई सवार होने को तैयार नहीं था, कि जैसे कश्ती नूह में जो सवार हो गए वो निजात पा गए। आज हमने देखा कि यजीद कहता था मैं जीत गया, लेकिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाया था कि मिंबर पे बैठकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम कहते हो तुम जीत गए लेकिन तुम हार गए हो, तुम आज से लानतुल्लाह हो जाओगे और हुसैन हमेशा सलामत रहेगा। तुम आज से क़यामत तक हुसैन इब्न अली के नाम को देखोगे। एक बहन ने बरसरी जब मिंबर था यजीद और खुद नीचे हथकड़ियों बेड़ियों में खड़ी हुई हैं, रसन बस्ता हैं, गले से हाथ बंधे हैं, फरमाती हैं, जबकि फरमाना कोई कैदी इस तरह से बात नहीं कर सकता किसी हाकिम से, लेकिन कैद में होके जनाब ज़ैनब के जलाल का आलम ये था कि कहा तुम लानतुल्लाह हो, तुम देखना क़यामत तक हुसैन इब्न अली जिंदा है, ये मत समझना तुम जीत गए, मेरा भाई जीत गया, तुम हार गए, किसी खुशफहमी में मत रहना। तो वो सफ़ीनतुन निजात कि जो उसमें सवार हुआ और वो निजात पा गया। लेकिन मौला हुसैन बुलाते रहे, बाद सवार हो गए, वो आज भी उनके नाम जिंदा हैं और आज भी अलैहिस्सलाम कहा जाता है, और जिन्होंने इनकार किया वो नाम गुमनाम हो गए। हम नहीं जानते किस किस ने इनकार किया, हम जानना भी नहीं चाहते, लोग उनका पूछते भी नहीं हैं कौन राह में आया था, किससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा और किसने इनकार कर दिया। लेकिन इनकार बताया इसलिए जाता है कि वो सफ़ीनतुन निजात कि जिससे ज़बाने वही लिसाने वही नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में दिखा रहे हैं कि ये सफ़ीनतुन निजात है। कल को बोले कि हक के रास्ते पर चलो तो इसके साथ चल देना। तो करबला का फ़लसफ़ा यही है कि आज भी हुसैन इब्न अली सफ़ीनतुन निजात हैं, जो इस कश्ती में सवार हो जाएगा वो निजात पा जाएगा। आज भी हिदायत का चिराग है कि आज जो हिदायत लेना चाहता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, शिया हो, सुन्नी हो, काफिर हो, हम देखते हैं जहाँ हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का नाम आता है सब एक हो जाता है, सब मुत्तफ़िक़ हो जाते हैं। इनमें को शक कोन्हे। मुंहिंजी भेण ॾाढी प्यारी ॻाल्हि कई
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जे हवाले सां जेकॾहिं मां ॻाल्हि कयां त या मौला अली जे हवाले सां जेकॾहिं मां ॻाल्हि कयां, इहे उहे हस्तियूं आहिनि, कोई बि हुजे, कहिड़ो बि मज़हब हुजे, उन्हनि खे अॼु बि यादि कंदा आहिनि, अॼु बि यादि करे रोईंदा आहिनि। सो हिते वक़्तु आहे ब्रेक जो, काॾे न वञिजो, जल्दी हाज़िर था थियूं। मेरे हुसैन सा कोई इमाम पेश करो, मेरे हुसैन सा कोई इमाम पेश करो। ॿीहर तव्हांखे भली कार कंदासीं। स्पेशल ट्रांसमिशन ॾिसी रहिया आहियो हा मुहर्रमुल हराम जी, ऐं असां सां गॾु कारी मोहम्मद अनीस कादरी हाशमी बि हिते मौजूदु आहिनि। हींअर मां उन्हनि खे दावत ॾियणु चाहींदमि। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुसैन साबिर, हुसैन शाकिर, हुसैन हक जो इमाम आहे। हुसैन साबिर, हुसैन शाकिर, हुसैन हक जो इमाम आहे। हुसैन अजमल, हुसैन अकमल, हुसैन आली मकाम आहे। हुसैन अजमल, हुसैन अकमल, हुसैन आली मकाम आहे। हुसैन आला, हुसैन बाला, हुसैन दिलबर, हुसैन रहबर। हुसैन आला, हुसैन बाला, हुसैन दिलबर, हुसैन रहबर। हुसैन साजे रखी अदावत, हुसैन साजे रखी अदावत, उन्हीअ लाइ जन्नत हराम आहे। हुसैन साजे रखी अदावत, उन्हीअ लाइ जन्नत हराम आहे। हुसैन शाकिर, हुसैन साबिर, हुसैन हक जो इमाम आहे। हुसैन आबिद, हुसैन ज़ाहिद, हुसैन साजिद, हुसैन कायद। हुसैन आबिद, हुसैन ज़ाहिद, हुसैन साजिद, हुसैन कायद। उहो शरीयत, उहो तरीक़त, उहो शरीयत, उहो तरीक़त, उहो ई नबवी निज़ाम आहे। हुसैन साबिर, हुसैन शाकिर,
حسین حق جو امام واہے کدہیں کلہن تے نبی کھیوں پہ کدہیں سندس سر سوار نیزے کدہیں کلہن تے نبی کھیوں پہ کدہیں سندس سر سوار نیزے مکے مدینے کدیں تکربل مکے مدینے کدیں تکربل اوہوئی علیہ السلام واہے حسین شاکر حسین صابر حسین صابر حسین شاکر حسین حق جو امام واہے قبول پہ کرم اللہی دل بر اصل کھاں آہے نبی جو نوکر قبول پہ کرم اللہی دل پر اصل کھاں آہے نبیاں جو نوکر قبول پہ کرم اللہی دل بر اصل کھاں آہے نبیاں جو نوکر پوچھا غلام ابن غلام آہے غلام ابن غلام آہے غلام ابن غلام آہے سدن بچن جو بے غلام آہے حسین صابر حسین شاکر حسین حق جو امام آہے حسین اجمل حسین اکمل حسین عالی مقام آئے. سبحان اللہ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے جناب زینب نے جب اپنے بھائی کے ساتھ جانے کی خواہش کی تو پھر کیا ہوا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ، پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کربلا ہمیشہ کہتی ہوں کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی سانحہ نہیں ہے، اچانک سے رونما نہیں ہو گیا، بلکہ تیاری ہوئی ہے. اور وہ تیاری ہمیں کردار میں نظر آ رہی ہے، واقعات میں نظر آ رہی ہے کہ جب مولا عباس کی پیدائش کی خواہش ظاہر کرتے ہیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک ایسے خاندان کا انتخاب کرو کہ جو اتنا بہادر اور جری ہو کہ جس کی خاتون سے میں شادی کروں، بیٹی سے میں شادی کروں، جس سے پیدا ہونے والا بچہ اتنا بہادر ہو کہ کربلا میں حسین کی نیابت کر سکے. تو یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کربلا سانحہ نہیں تھا، کربلا اچانک رونما نہیں ہوا تھا، وہاں تیاری ہو رہی تھی. کب سے؟ کہ جب مولا حسین ابن علی تشریف لائے ہیں، آغوش نبی میں پیدا ہوئے ہیں اور آغوش نبی میں آئے ہیں، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک آگاہی دے دی کہ جس سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں اس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. تو کربلا تیار ہو رہی ہے. ایک ایک کردار کربلا کا جو ہاشمی گھرانے میں موجود تھا وہ تیار ہو رہا تھا، تیار کیا جا رہا تھا. مائیں تیار کر رہی تھی اپنی اولاد کو کربلا کے لیے، اور بھائی تیار کر رہے تھے اپنے بھائی کو کربلا کے لیے. یہاں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ بیٹی کہ جب پیدا ہوئی ہیں تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اس بچی کو اپنی باپ کی زینت قرار دیتے ہوئے اس کا نام زینب رکھا. زینب یعنی باپ کی زینت. اتنی محبت ہے بہن بھائی میں، میں نے کہا نا یہ فلسفہ حیات ہے. وہاں محبت دکھائی جا رہی ہے کہ بھائی کو بہن سے کتنی محبت ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ڈیلی روٹین تھا کہ دن میں ایک بار مولا حسین کی زیارت کے لیے ضرور ان کے گھر، ان کے حجرے میں جایا کرتی تھیں، اور یہ محبت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار خواستگاری کے لیے آئے تو ایک شرط رکھی کہ نکاح اس وقت کروں گا کہ نکاح میں یہ شرط رکھی جائے گی کہ روزانہ زینب کو اتنی محبت ہے حسین سے کہ حسین کی شکل اگر نہ دیکھے زینب تو یہ مر جائے گی.
تو روزانہ جب زینب کہے کہ مجھے حسین سے ملنے جانا ہے تو تم اجازت دو گے. ایک یہاں پر شرعی مسئلہ بھی تو ہے نا کہ شوہر اگر اجازت نہ دے تو بیوی گھر سے باہر قدم نکالنا حرام, فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو یہاں پر اجازت لے رہے ہیں کون؟ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب عبداللہ سے. اگر یہ والی شرط مانتے ہو کہ روزانہ زینب حسین کی صورت دیکھے گی, اس کی زیارت کرے گی, اور جب حسین سفر کریں گے تو زینب ان کے ساتھ ضرور جائیں گی, تو پھر ہی میں تمہاری شادی جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کروں گا. جب جناب عبداللہ نے اس شرط کو مانا اس وقت دونوں کا عقد ہو گیا اور شادی ہو گئی. اور جب جانے کا وقت آیا تو کیونکہ یہ طے تھا کہ جہاں حسین ہوں گے وہاں زینب ہوں گی. اگر حسین کربلا تک تھے تو کربلا کو کامیاب کرنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا, ہم کہتے ہیں نا جب 10 محرم آتی ہے اور شہادت مولا حسین ابن علی علیہ السلام آتی ہے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ امتحان حسین ابن علی ختم شد اور امتحان زینب ابن علی شروع ہوا, کہ اب شروع ہو گیا وہاں سے جناب زینب کا امتحان, کیونکہ وہیں سے چلی ہیں فہرست بنوائی. اور جب فہرست بنانے لگے جناب عباس ابن علی کہ جو دیکھا جائے تو بھائی ہیں مولا حسین کے, بھائی ہیں جناب بی بی زینب کے, لیکن ماں نے ایسی پرورش کی ہے کہ یہ نبی زادے اور نبی زادیاں ہیں, تم میرے بیٹے ہو اور تم کنیز کے بیٹے ہو. تو ہمیشہ آقا کہتے تھے مولا عباس مولا حسین ابن علی کو, اور آقا زادی کہتے تھے جناب زینب کو. جب مولا حسین نے کہا نا کہ نام لکھو, فہرست بناؤ, بنی ہاشمیوں کی فہرست بن رہی تھی, اور جب جناب زینب کا نام لکھنے کے لیے کہا تو ہاتھ جناب عباس کے کپ کپا رہے تھے کہ پردے دار بیبیاں کہ جنہیں ہم نے گھر میں بھی بے پردہ نہیں دیکھا, جن کو بھائیوں نے بھی کبھی بے پردہ نہیں دیکھا, باپ نے کبھی جن کے سروں سے چادر اترے نہیں دیکھی, وہ ہمارے ساتھ ایسے سفر میں جائیں گی. ہاتھ کپ کپانے لگے, کہیں زے لکھتے ہیں, کہیں یہ لکھتے ہیں, کہیں نون لکھتے ہیں, تاریخ کہتی ہے کہیں بے لکھتے ہیں. تو جب وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے زینب لکھا دیکھا نا تو مولا حسین نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جیسے دور دور کر کے تم نے زینب کے حروف کو لکھ دیا ہے کپ کپاتے ہاتھوں سے عباس, یقین کرو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک زینب اسی طریقے سے سفر کریں گی اور اسی طریقے سے جائیں گی. تو یہ عالم ہے. اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سنا کہ حسین ابن علی سفر پہ جا رہے ہیں, فہرست کا بھی پتہ نہیں ہے لیکن بے چینی ہے کہ جہاں بھائی جائیں گے وہاں میں جاؤں گی, جناب عبداللہ سے اجازت لے رہی ہیں. کہتی ہیں آپ کو یاد ہے میرے عقد میں یہ شرط رکھی گئی تھی؟ جناب عبداللہ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. کہا آپ کو پتہ ہے کہ جب جناب میرا بھائی جائے گا اور میں نے اس کو نہیں دیکھا تو میں تو اپنے حسین کو دیکھے بغیر مر جاؤں گی. میں تو ایک دن حسین کو نہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری سانسیں بند ہو جائیں گی, میرا دل بند ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میری جانب سے اجازت ہے. لیکن جب راستے میں جو چل رہے ہیں نا جناب عبداللہ, جو آپ نے کہا تھا کہ کوئی تحائف بھی پیش کیے تھے, تو جناب جب راستے میں قافلہ چلا گیا, مدینے سے نکل گیا, تو ایک مرتبہ دیکھا پیچھے کوئی گھڑسوار آ رہا ہے. تو مولا حسین علیہ السلام نے مولا عباس سے فرمایا کہ دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے. جب دیکھا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار, شوہر جناب زینب سلام اللہ علیہا, اپنے بچوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. جناب حسین علیہ السلام نے دیکھا تو کہا ہو سکتا ہے کسی کام سے آ رہے ہوں, قافلے کو یہیں روک دو اور ایک جلدی سے ایک خیمہ لگا دو کہ زینب اور عبداللہ بات کر سکیں. اب یہاں پر جناب عبداللہ کے لیے خیمہ لگا, جناب عبداللہ خیمے میں موجود ہیں, بی بی سواری پہ اماری میں موجود ہیں, لیکن دل میں کیا خیال آ رہا ہے, عبداللہ مجھے واپس لینے تو نہیں آ گئے, عبداللہ مجھے روکنے تو نہیں آ گئے, کہیں وہ یہ شوہر نے اگر حکم دے دیا مجھے تو جانا پڑے گا, لیکن بھائی کے بغیر بھی میں مر جاؤں گی. اب یہ دل میں خیال ہے. جناب عباس نے فرمایا آقا زادی آپ اپنے شوہر سے مل لیجئے. جب جا کے ملتی ہیں تو ابھی جناب عبداللہ کو بولنے ہی نہیں دیا, خود بولنا شروع کر دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں حسین کو نہ دیکھوں تو مر جاؤں گی, آپ واپس تو چل لے جائیں گے مجھے, لیکن دہلیز پر زینب زندہ نہیں پہنچے گی, بلکہ زینب جب وہاں پہنچے گی تو سانسیں نکل چکی ہوں گی. کہا کہ آقا زادی آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کو واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں؟ یہ تو طے تھا کہ جہاں حسین جائیں گے وہاں آپ جائیں گے. یہ معرفت ہے امام کی, یہ وعدے کا پاس ہے جو ہمیں کربلا بتا رہا ہے, یہ شرائط کا پاس ہے جو ایک شوہر اور بیوی میں جو شرائط نکاح میں رکھ دیے گئے اس کا پاس جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ہمیں بتا رہے ہیں. ایک ایک جو لمحہ ہے نا کربلا کا وہ ہمارے لیے ہدایت ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں اور اس سے ہدایت لینا چاہیں. کہا پھر کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ ہم نے تو یہی سنا کہ جب امام وقت کسی جہاد پر جا رہے ہوں تو اپنی قیمتی چیز رائے خدا میں ہدیہ کر دو. میرے پاس کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ 2 بچے اون و محمد ہیں,
یہ میرے دو لال ہیں، یہ دو میرے ہیرے ہیں، یہ دو میرے نگینے ہیں، ان کو جب وقت آئے تو ایک کو حسین پر سے صدقہ کرنا اور ایک کو علی اکبر پر سے صدقہ کر دینا کہ ان کی جان بچ جائے لیکن ہمارے یہ لال راہ خدا میں شہید ہو جائیں، لیکن ان کو بچا لینا۔ تو یہ تحائف دینے کے لیے جناب عبداللہ تھے جو بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں وہ راہ عراق میں بیچ میں پہنچے ہیں اور یہ تحائف جناب زینب کو پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ॾाढो प्यारो किस्सो असांजी भेण असांखे ॿुधायो। हाणे मां दावत ॾियणु चाहींदसि सैयद मोहम्मद जरी अश्तर काज़मी खे। جو کلام میں پیش کر رہا ہوں یہ نماز کے حوالے سے جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں پڑھی تھی، اور یہ کلام ڈاکٹر ہلال نقوی نے لکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روح نماز کیا ہے سجدہ حسین جیسا، روح نماز کیا ہے سجدہ حسین جیسا، ہو مقصد عبادت، ہو مقصد عبادت مولا حسین جیسا، روح نماز کیا ہے سجدہ حسین جیسا۔ کربلا کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ کبھی بھی اہل جفا کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں ہے۔ تو یہ شعر اسی پہ، جھکنا کبھی نہ لوگوں اہل جفا کے آگے، انسان سر جھکائے بس کبریا کے آگے، ہو حوصلہ تمہارا، ہو حوصلہ تمہارا آقا حسین جیسا، روح نماز کیا ہے سجدہ حسین جیسا، وہ روح بندگی ہیں، وہ روح زندگی ہیں، میزان آخرت میں جانے عمل وہی ہیں، ہو پیشوا یہاں پر، ہو پیشوا یہاں پر جس کا حسین جیسا، روح نماز کیا ہے سجدہ حسین جیسا، جیسی پڑھی نمازیں انصار کربلا نے، ایسی نماز دیکھی کب عرض نینوا نے، تھا ان نمازیوں کا، تھا ان نمازیوں کا جذبہ حسین جیسا، روح نماز کیا ہے سجدہ حسین جیسا، قرآن گونجتا تھا اس لب کی آیتوں میں، نیزے پہ سر بلندی اس کی تلاوتوں میں، دیکھا
نہ پھر کسی نے، دیکھا نہ پھر کسی نے لہجہ حسین جیسا، روح نماز کیا ہے سجدہ حسین جیسا، اس شان کی اقامت ہم بھی ہلال سیکھیں، اے کاش وہ عبادت ہم بھی ہلال سیکھیں، ہم بھی کریں دعا میں، ہم بھی کریں دعا میں گریہ حسین جیسا، روح نماز کیا ہے سجدہ حسین جیسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں آپ سے، اچھا بریک کا وقت ہو گیا، چلیے یہ سوال میں آپ سے بعد میں کرتی ہوں۔ وقت ہوا ہے بریک، جو ٹرانسمیشن جاری ہے کالی نور جو جلدی حاضر تھے ہوں۔ میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو، میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو۔ میرے تاں کے بھلی کارکنdaسی ہماری سی رہا محرم الحرام جی اسپیشل ٹرانسمیشن تاں بھی اساں پروگرام میں شامل تھی سگو تا، اساں کے کال کرے سگو تا، جے کرے تاں کوئی نوحو بدھائن چاہو، کو قصیدو بدھائن چاہو، کوئی منقبت بدھائن چاہو تو بالکل تاں کال کرے سگو تا۔ ہیر اساں کے جوائن کیا فرید احمد خورشیدی، انہوں کے بھی بھلی کارکنdaسی۔ السلام علیکم، کیسے بھائی، ٹھیک ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کربلا کا وہ منظر، وہ وقت، سب پیاسے بھوکے، خیمے لگے ہوئے ہیں، سخت گرمی، دھوپ نکلی ہوئی، تپتی ریت، اور یہ عالم ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں۔ حضرت عباس سے دیکھا نہ گیا، وہ بھاگے پانی کی طرف، حالانکہ ان کو منع تھا، لیکن پھر بھی وہ گئے، اور پانی میں جیسے پانی اٹھاتے تو ان کو ایک چھوی نظر آتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ پورا منظر جو ہے ہمیں یہ معرفت امام جو مولا عباس علیہ السلام کی ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تیاری کی کربلا کی، اور مولا عباس علیہ السلام کی پیدائش ہی اسی لیے ہوئی کہ کربلا میں مولا حسین کی نیابت کریں، لیکن جب کربلا میں وہی مولا عباس جنہیں شجاعت کے جوہر مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے سکھائے، اور جب مولا عباس تلوار لے کر نکلتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ علی آ گئے، تو عالم مولا عباس علیہ السلام کی پرسنالٹی کا یہ تھا کہ جنہیں قمرے بنی ہاشم، حسن اور خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ قمرے بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جری قرار پائے، بہادر قرار پائے، غازی کا لقب آپ کو ملا۔ اور جب کربلا میں پہنچے تو معرفت امام یہ ہے کہ امام اگر کہہ دیں کہ عباس نہیں لڑنا ہے، وہ عباس کے جس کو لڑنے کے لیے تیار کیا، وہ عباس کے جس کو شجاع بنایا، وہ عباس کے جس کو بہادر بنایا، کہ عباس علیہ السلام نے جب اجازت طلب کی تھی نا مولا حسین علیہ السلام سے، اور جس وقت جا رہے تھے تو کہا تھا، مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے جملے ہیں کہ عباس یاد رکھنا کہ تمہارے جانے کے بعد جو آنکھ سکون سے سوئی تھی وہ آج کے بعد نہیں سوئے گی، اور جو آنکھیں تمہارے زندہ رہنے سے جاگتی رہتی تھیں یعنی کہ دشمن کی آنکھیں، وہ آج کے بعد سکون سے سوئیں گے کہ عباس ابن علی اس دنیا سے چلے گئے، اور ہم نے اتنے بہادر کو ہم نے اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت کر دیا۔ تو مولا عباس علیہ السلام نے کہیں ایسا ہمیں کربلا میں نظر نہیں آتا کہ مولا حسین نے کسی کو نہ کہا ہو اور وہ پھر بھی وہی عمل انجام دے رہا ہو۔ معرفت امام کا یہ عالم ہے کہ مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے بار بار آتے ہیں مجھے جانے کی اجازت دیں، بار بار آتے ہیں مجھے جانے کی اجازت دیں، اور مولا کہتے ہیں تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، عباس میں تمہیں کیسے جانے دوں۔ ایک چیز جب پیاس کی بات ہوئی ہے نا تو ہم یہ ایک چیز کلیئر کریں
کہ ہم دیکھتے ہیں کربلا میں کچھ اس طرح سے سیکوینس ہے کہ پہلے اصحاب شہید ہوئے، جب سارے اصحاب شہید ہو چکے تو اس کے بعد گھر والوں کی باری آئی. بعض لوگ جو غلط نیتیں لے کر آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا حسین نے اپنے بچوں کو تو رکھا ہوا تھا اور آخر میں شہادت دلوائی، اور پہلے وہ اپنے اصحاب کو شہید کراتے رہے کیونکہ پیاس کی بات آئی ہے نا. تو 9 محرم کو جب مولا نے فرمایا کہ کل ہم سب مارے جائیں گے، ہم سب شہید کر دیے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ حوض کوثر پہ میرے نانا رسول خدا پیالے میں کوثر لیے ہوئے تم لوگوں کو جام نوش کرانے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ یہاں سے تم جاؤ گے اور تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی. یہ مہمان نوازی کا عالم مولا حسین کی کہ پہلے اپنے مہمانوں کو رخصت کیا کہ فقط مولا حسین کے بچے تو 3 دن کے پیاسے نہیں ہیں، وہ اصحاب بھی 3 دن کے پیاسے ہیں. جس کی جتنی پیاس کی شدت تھی اس کو اس حساب سے مولا حسین ابن علی اجازت دیتے رہے، جاؤ رن میں لڑنے کی اجازت ہے، جاؤ رن میں، اور جو شہید ہوتا گیا وہ حوض کوثر کا پانی پیتا چلا گیا. تو یہ مہمان نوازی کا عالم ہے. پہلے اپنے مہمانوں کو چاہتے ہیں کہ یہ جنت کے کھانے نوش فرما لیں، یہ یہاں سے جا کے پہلے ان کی پیاس بجھ جائے، آخر میں میری اولادیں جائیں. اور سب سے میں اگر جب پیاس کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیاس کی جتنی شدت تھی اس حساب سے بھیجا گیا، لیکن ایک 6 مہینہ کا بچہ سب سے آخر میں مولا لے کر میدان میں گئے تھے. مطلب پیاس برداشت کرنے کا عالم ہاشمیوں میں اتنا زیادہ تھا کہ بھوک بھی پیاس. آج ہم دیکھتے ہیں کتنی گرمی ہے، ہم نے دیکھا لوگ یوں ہی بائک سے گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، لوگ چلتے چلتے گر رہے ہیں، ہیٹ اسٹروک ہو رہا ہے، ختم ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں. لیکن وہ تو صحرا تھا، وہاں کا کتنا سینٹی گریڈ تھا ہمیں نہیں پتا. اتنی گرمی، اس میں 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس. ہم تو کہتے ہیں نا 3 دن کی بھوک. 7 محرم کو تو پانی بند کیا ہے، 4 محرم کو پانی بند کیا تھا، اور 7 محرم کو تاریخ کہتی ہے کہ جتنا اسٹاک خیموں میں موجود تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد مشقیں سوکھ گئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن مولا عباس دیکھ رہے تھے، اللہ تش کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھیں، بچے پیاسے تھے، شور مچا رہے تھے، ہائے پیاس ہائے پیاس. اس کی شدت تھی اور بار بار اس شدت کو دیکھتے اور جاتے کہ مولا رن میں جانے کی اجازت، مولا پانی لانے کی اجازت نہیں ملتی. ایک بار جناب سکینہ آئیں اور جناب عباس سے کہتی ہیں چچا میرا چھوٹا سا بھائی بھی بہت پیاسا ہے، اس کی زبان اب باہر آ رہی ہے، اس کی آنکھیں باہر کو آ رہی ہیں، ماں کا دودھ خشک ہو گیا، بچے کو کیا کھلائیں کیا پلائیں کچھ سمجھ نہیں آتا. چچا بہت پیاسے ہیں، کیا مشق میں تھوڑا سا پانی نہیں آ سکتا؟ جیسے کوئی وسیلہ مولا عباس کو مل گیا ہو. کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے بابا سے اجازت دلوائیں گی؟ کہا کہ ہاں میں دلواؤں گی. اب مولا عباس تیار ہو رہے ہیں رن میں جانے کے لیے، پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو پھر لڑکے ہی واپس آؤں گا. اور مولا عباس جیسا شیر جو تلوار چلا دے تو پھر ان کا عالم ہی کیا ہے. لیکن مولا حسین اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ جب تیار ہو گئے، مشق پہننے لگے، تو چھوٹی سی بچی 3 سال کی، مولا عباس علیہ السلام کا قد اتنا اونچا لمبا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر لگتے تھے. یہ تاریخ کہتی ہے. بچی کہتی ہے کہ آج مشق میں آپ کو پہناؤں گی. مولا کہتے ہیں میں بہت لمبا ہوں، آپ بہت چھوٹی ہیں. کہا نہیں، آج مشق سکینہ کے ہاتھ سے امو جان آپ پہنیں گے. اور مولا جھکتے چلے گئے. تاریخ کہتی ہے اتنا جھک گئے کہ سکینہ کے قدموں میں مولا عباس کے ہاتھ تھے. اور ایک مرتبہ مولا عباس مدینے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں کہ اماں ام البنین آ کر دیکھیے آپ کا بیٹا کیسے آپ کی کنیزی کا اور اپنے غلامی کا حق ادا کر رہا ہے کہ آقا زادی کے قدم ہیں اور عباس کے ہاتھ ہیں. آج ان کے ہاتھ سے میں مشق، آج بھی علم کے ساتھ وہ مشق ضرور نصب ہوتی ہے جو اس دن مشق جناب سکینہ نے جناب مولا عباس علیہ السلام کو پہنائی تھی. گود میں لیا، لے کر چلے مولا حسین کے پاس. لیکن مولا حسین کہتے ہیں سکینہ تمہاری وجہ سے میں جانے کی اجازت تو دے رہا ہوں، لیکن ہر موقع پہ میں یہ فرماتا ہوں کہ تم ہی سب سے زیادہ عباس کو یاد کرو گی. کوئی تماچا پڑتا تھا تو سکینہ امو جان کو آواز دیتی تھی. جب پیاس کی شدت زیادہ ہوتی تھی تو سکینہ امو جان کو جو ہے آواز دیتی تھیں. اور یہ وہ سکینہ ایک چچا بھتیجی کی محبت اتنی زیادہ کہ سکینہ کے لیے پانی لینے گئے ہیں اور مشق کو لٹکا کے گئے ہیں. بہادری کا عالم یہ ہے کہ فوجیں خود بخود ڈر کے مارے پیچھے چلی گئی. پیچھے ہٹ رہے لوگ، عباس آگے جا رہے ہیں. گھاٹ پہ قبضہ ہو گیا. اب سمندر پہ قبضہ ہے، دریا پہ قبضہ ہے مولا عباس علیہ السلام کا. اور جب قبضہ ہے تو اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں کہ تو اے اسپِ وفادار پانی پی لے. تو اس نے اپنے منہ کو پھیر لیا کہ وہاں حسین کے بچے پیاسے ہیں اور یہاں پر میں کیسے پانی پی سکتا ہوں. یہ جانور کی معرفت ہے. مولا آگے بڑھتے ہیں اور پانی کو اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پانی میں جب ہم دیکھتے ہیں اپنا عکس نظر آتا ہے، لیکن شاید سکینہ کا عکس
سکینہ کی وہ پیاس مولا عباس کو اس وقت نظر آئی جو مولا عباس نے دیکھا اور پانی کو پھینک دیا۔ آج بھی نہر فرات اچھلتی ہے، آج بھی مولا کی قبر کے اطراف میں وہ فرات کا پانی بہہ رہا ہے، جس میں نہ کاہی ہوتی ہے، نہ اسمیل آتی ہے، نہ آپ کو کوئی گندگی نظر آئے گی۔ وہ پاک پانی ابھی بھی شاید یہ کہتا ہے کہ مولا جب ہاتھ میں اٹھایا تھا تو ایک بوند ہمیں بھی شرف بخش دیتے، لیکن مولا عباس علیہ السلام نے مشک سکینہ کو بھرا اور تیزی سے جاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ شمر کہ جس نے جناب علی اصغر کے، ہم تو یہی جانتے ہیں نا شمر نے علی اصغر کے گلے پہ جو ہے وہ تیر، سہ بھالا تیر چلایا تھا، لیکن شمر نے بہت خاص کام کیے ہیں کربلا میں، بہت زیادہ مظلومیت مولا حسین کی ہے کہ جتنا ظلم شمر نے کیا ہے، ہرملہ نے کیا ہے، اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا۔ ہرملہ جس نے حضرت علی اصغر کا گلا جو ہے وہ چھیدا، اس کو خاص مقامات پر بلایا، شمر نے اس کو یاد ہی نہیں کیا، عمر سعد نے اس کو یاد ہی نہیں کیا، لیکن جب لگتا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے اب بات جا رہی ہے وہاں ہرملہ کو بلا لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ عرب کا بڑا تیر انداز تھا۔ جناب روایت کرتے ہیں، جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہرملہ کو بلایا عمر سعد نے، اور عمر سعد نے کہا کہ اب عباس لے کر جا رہے ہیں واپس خیموں میں پانی، اور ایک بوند بھی یہ پانی مشک سکینہ پہنچ گئی خیموں میں تو سمجھ جاؤ ہم ہار گئے، کیونکہ عباس نے اگر ایک بوند پانی پی لیا سمجھو ان میں طاقت آ گئی، اور ان میں طاقت آ گئی تو سمجھو یہ جو 9 لاکھ کا لشکر ہے یہ سب تہو تیگ ہو جائے گا۔ تو ایک مرتبہ جب یہ بات ہوئی تو ہرملہ کو بلایا گیا، اور ہرملہ خود کہتا ہے جب مختار نے ہرملہ کو پکڑا تو ہرملہ نے خود بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے جو مشک سکینہ کو لیے جا رہا ہے، ایک بازو کٹا، دوسرے ہاتھ میں مشک ہے، دوسرا بازو کٹا، منہ میں دانتوں میں مشک کو دبائے ہوئے ہیں۔ کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے کوئی تیر نہیں چلایا۔ ہرملہ کہتا ہے کہ ملون کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ اس کی جان کس چیز میں، میں نے دیکھا کہ اس نے دانتوں میں مشک سکینہ کو دبایا اور سر کو مشک سکینہ کو جھکایا تاکہ جو تیر لگ رہے ہیں وہ میری پشت پہ، میرے سر پہ، میرے سائیڈوں میں لگتے رہیں، لیکن مشک پہ ایک بھی تیر نہ لگے اور میں تیزی سے مشک لے جاؤں۔ کہا میں سمجھ گیا اس کی جان مشک میں ہے، میں نے کہیں تیر نہیں چلایا، میں نے مشک سکینہ پر ایک تیر چلا دیا۔ پانی بہا، آس عباس کی جو تھی وہ ٹوٹ گئی، اور جب آس ٹوٹی تو وہیں پر ایسا گرز سر پہ لگا کہ مولا عباس جو ہے وہ زین سے زمین کی جانب آ گئے۔ اور پھر جب مولا حسین پہنچے ہیں تو عالم یہ تھا کہ کمر جھک گئی تھی مولا حسین کی، اور چلا جاتا نہیں تھا مولا حسین سے، اور دکھائی دیا نہیں جاتا تھا کہ عباس تم نے میری کمر توڑ دی، عباس تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، تم نے وعدہ کیا تھا ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ رہو گے۔ تو مولا عباس کہتے ہیں آقا ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں لہو ہے، اگر ہاتھ ہوتے تو آج بھی زحمت نہ دیتا، لیکن آقا میرا یہ لہو صاف کر دیں کہ جب دنیا میں آیا تھا تو پہلی زیارت آپ کی تھی، اور دنیا سے جا رہا ہوں تو آخری زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں، اور وصیت کی کہ میرا جنازہ مت لے جائیے گا، اس لیے کہ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں دعوت دینا چاہیندم فرید احمد خورشیدی کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اے حسین اے حسین اے حسین اے حسین، تم ہو مولا علی کے نور عین، اے حسین اے حسین اے حسین اے حسین۔ قافلہ جب مدینے سے کوفے چلا، قافلہ جب مدینے سے کوفے چلا، آپ کے ساتھیوں نے کہا برملا، ظلم کے سامنے ہم لڑیں گے شاہ، ظلم کے سامنے ہم لڑیں گے شاہ، اب چلو کربلا، اب چلو کربلا۔ اے حسین اے حسین اے حسین اے حسین،
واقعہ کربلا کا جس نے سنا، واقعہ کربلا کا جس نے سنا، کہہ رہا تھا یہ حسین اے 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 حسین. हीअं रस सां गॾु असांजो नंढो भाउ बि वेठल आहे, सैयद मोहम्मद जरी अश्तर काज़मी. मां हींअर हिननि खे दावत ॾियणु चाहींदमि. ہوائے گلشن زہرا چلی ہے، گل نرجس کی خوشبو آ رہی ہے. ہوائے گلشن زہرا چلی ہے، گل نرجس کی خوشبو آ رہی ہے. جو لائے رنگ میں ششماہ کو سرور، ہوئے وہ منقلب دستے پدر پر. کہا شے نے لہو چہرے پہ مل کر، نہیں ہرگز نہیں یہ خون اصغر. رخ دین نبی کی تازگی ہے، گل نرجس کی خوشبو آ رہی ہے. ہوائے گلشن زہرا چلی ہے، گل نرجس کی خوشبو آ رہی ہے. بھرے دربار میں جائے گی زینب، علی کا لہجہ دہرائے گی زینب. عدو پر بجلیاں ڈھائے گی زینب، سبق ظالم کو سکھلائے گی زینب. علی کی بیٹی بھی مثل علی ہے، گل نرجس کی خوشبو آ رہی ہے. ہوائے گلشن زہرا چلی ہے، گل نرجس کی خوشبو آ رہی ہے. حسین ابن علی کا غم مناؤ، علم عباس کا گھر میں سجاؤ. پیام حق زمانے کو سناؤ، کہ تم مردہ ضمیروں کو بتاؤ. عزاداری ہماری زندگی ہے، گل نرجس کی خوشبو آ رہی ہے. ہوائے گلشن زہرا چلی ہے، گل نرجس کی خوشبو آ رہی ہے.
عزاداری کو ہم زندہ رکھیں گے، علم عباس کا لے کر چلیں گے، ہدف کی سمت فرحت ہم بڑھیں گے، یہ پرچم مہدی دوران کو دیں گے، ہمارا عہد مولا سے یہی ہے، گلے نرجس کی خوشبو آ رہی ہے، ہوائے گلشن زہرا چلی ہے، گلے نرجس کی خوشبو آ رہی ہے۔ سگد سنجو بیو بھابی بیٹھلا سید موسیٰ عابدی، ٹائم بہت کم ہے موسیٰ، کیونکہ پھر بریک پہ بھی جانا ہے ہم نے، تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ 2 اشعار آپ سنا دیں۔ اس میں 2 اشعار امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں فضائل کی پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ اور شعر بطور خاص کہ عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، ارے نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کہ کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہ دلیر مان رہی ہیں شجاعتیں تم کو، ارے سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ سبحان اللہ، ٹائم آئے جے کرے مائکرو سوال کرے بیٹھا۔ اوکے، اچھا آپ سے لاسٹ سوال کروں گی، اس کے بعد پھر جو ہے بریک کی طرف ہم جائیں گے، کہ قربانی مولا حسین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قربانی مولا حسین ابن علی علیہ السلام جو ہے وہ قربانی، سب سے بڑا سبق حق و باطل کی پہچان، سب سے بڑا سبق کہ اگر باطل سامنے ہے تو حق کو ڈٹ جانا ہے، سب سے بڑا سبق
کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا نہیں دینا ہے. جبکہ ہم نے کربلا میں دیکھا کہ 9 لاکھ کا لشکر ایک طرف تھا اور 72 ایک طرف تھے. 9 لاکھ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، جبکہ حسین ابن علی جیسا چہرہ، حسین ابن علی جیسی صورت، حسین ابن علی جیسی پرسنالٹی کہ کہا جاتا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ نورانی ہستیاں اور جن کے چہروں سے نور ساطع ہوا کرتا ہے. میں نے خود تاریخ میں یہ بات پڑھی اور مقتل میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے عصر کا وقت قریب آ رہا تھا ویسے ویسے مولا حسین کے چہرے کا جو نور تھا وہ تیز ہوتا جا رہا تھا. جب شمر سینے پر سوار تھا کند خنجر سے گلا کاٹنے کے لیے، تو کیا اس وقت وہ نور نہیں دیکھا؟ کیا اس وقت وہ شبیہ نظر نہیں آئی کہ جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھا کر گئے تھے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ یہ حسین ہے جو مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ کیا وہ نہیں دیکھا کہ اسی حسین کے لیے سجدے کو طول دے دیا گیا؟ کیا نہیں دیکھا کہ حسین کے لیے ناقہ بن جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس 9 لاکھ کے لشکر میں وہ سب لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے حسین ابن علی کو نبی کے دوش پر دیکھا ہے، کیونکہ وہاں پہ اصحاب پیغمبر بھی بہت سارے تھے، لیکن ابھی آنکھوں پر پٹی دنیا کی، آنکھوں پر پٹی دولت کی، آنکھوں پر پٹی جائیداد کی. آج اس دور میں بھی ہے وہی کربلا کا فلسفہ، آج بھی چل رہا ہے، وہی حسین کی قربانی آج بھی ہمیں سبق دے رہی ہے. اور وہ سبق یہ ہے کہ جہاں حق و باطل کی بات آئے وہاں ڈٹ جاؤ، حق کو پہچانو، معرفت رکھو، اپنے دین کی معرفت، اپنے خدا کی معرفت، خدا کے نبی کی معرفت. مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے جملے تھے، اگر میرے نانا کا دین، یہ جملہ ہے میرے نانا کا دین، یہ نہیں کہ میرا دین ہمارا اسلام، نو، جملہ ملتا ہے اگر میرے نانا کا دین میرے لہو کے بغیر، میری گردن کاٹے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ اور میرے گلے کو کاٹ دو. یہ مولا حسین ابن علی کا پیغام تھا کہ مجھے جان دینی پڑے میں جان دوں گا، مجھے مال دینا پڑے میں مال دوں گا، مجھے اولاد دینی پڑے میں اولاد دوں گا، مجھے ردائیں باپردہ بیویوں کی دینی پڑے میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں. یہ قید میں بھی جائیں گی، یہ پیاسی بھی ہو جائیں گی، اور ان کو تماچے بھی پڑیں گے، گرم پانی پھینکے جائیں گے، پتھر مارے جائیں گے اور تازیانے مارے جائیں گے، تماچے مارے جائیں گے. کہ 40 سال خون کے آنسو روئے ہیں امام سید سجاد علیہ السلام کہ جو غشی میں پڑے ہوئے تھے کربلا میں، لیکن انہوں نے جو کوفہ و شام میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کا حال دیکھا ہے اس پر وہ خون کے آنسو روتے رہے. اسی وجہ سے شاید ان کی نظر چلی گئی تھی، نظر چلی گئی، خون کے آنسو روتے رہے. اور جب دنیا سے گئے 40 برس گزرنے کے بعد تو ان کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں، جب میں غسل دے رہا تھا اپنے بابا کو، امام سید سجاد علیہ السلام کو، تو میں نے جب پشت پر پانی ڈالا تو میں نے وہ تازیانوں کے نشان دیکھے جو 40 سال بعد بھی تھے، میں نے وہ توق کے نشان دیکھے جو 40 سال بعد بھی تھے. روح کے زخم اپنی جگہ لیکن جسم کے زخم بھی اتنا عرصے گزرنے کے بعد باقی تھے. یہ گالیوں تھندی رہندی. اور بہت شکریہ، آپ سے کل بھی ملاقات کریں گے انشاءاللہ. تو مزید باتیں ہم آپ سے کل کریں گے. اس وقت بریک کا بھی وقت ہوا ہے بریک. جو ویورز ٹرانسمیشن جاری ہے، کالے نون جو جلدی حاضر تھا تھے. میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو، میرے حسین سا کوئی امام پیش کرو. بہر तव्हांखे भली कार कंदासीं. मुहर्रम उल हराम जी स्पेशल ट्रांसमिशन अवां ॾिसी रहिया आहियो. ऐं असां सां गॾु असांजी प्यारी भेण हुई, इस्लामिक स्कॉलर हुई सईदा मूना काज़मी, ऐं उन्हनि सां गॾु उन्हनि जो पुटु हुयो सैयद मोहम्मद जरी अश्तर काज़मी. इनशाअल्लाह सुभाणे बि असांजी ट्रांसमिशन जो हिसो थींदा. ऐं जेके बि ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं, उन्हनि खां जेके बि असां सवालात उन्हनि सां कयासीं, ऐं उन्हनि माशाअल्लाह ॾाढे भरपूर तरीक़े सां असांखे जवाब बि ॾिना. ऐं इनशाअल्लाह सुभाणे बि असां उन्हनि खे दावत ॾिनी आहे, ऐं सुभाणे बि असांजा सवाल जवाब सुठा थींदा उन्हनि सां. ऐं हींअर जिन भाइरनि असांखे जॉइन कयो आहे, हाफ़िज़ हसान अली सिद्दीक़ी ऐं हाफ़िज़ साबिर हुसैन क़ादरी असां सां गॾु आहिनि. व्यूअर्स टाइम भी थोड़ो घटि आहे, इन जे करे जेको आहे मां चाहींदसि त जेके असांजा भाइर हिते वेठल आहिनि थोरो सभिनीनि खे टाइम ॾिजे. त हींअर जेको आहे हाफ़िज़ हसान अली सिद्दीक़ी खे मां दावत ॾियणु चाहींदसि.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں قمر ہوں شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میرا پنجتن سے ہے واسطہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ماشاءاللہ یرما دعوت دینا چاہیے حافظ صابر حسین قادری کے بیٹا 2 اشعار ڈارے کا ہے پڑھے ڈارے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے حسن کا پہلا ہم سفر
علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی میں وہ شمار ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی پہ وہ شمار ہے۔ ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تو مر ذرا قبر میں چل، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین۔ زندگی رہی تو تاں سے سبھانے ملاقات کنداسیں۔ ویندے ویندے جیکو آہے فرید احمد خورشیدی صاحب کے جیکو آہے ماں دعوت ڈیڻ چاہیندس تو اساں کو قصیدو ॿुधाइनि۔ منجی طرفاں منجی ساری ٹیم جی طرفاں تمام سبنن کے خدا حافظ، پہنجو پہنجے پیارن جو تمام گھणو خیال رکھجو، سبھانے ملنداسیں، اللہ حافظ۔ قصیدہ علی کا پڑھے جا رہا ہوں، قصیدہ علی کا پڑھے جا رہا ہوں، مقدر کو اپنے میں چمکا رہا ہوں، قصیدہ علی کا۔ ہٹو مشکلوں ورنہ مشکل کشا کو، ہٹو مشکلوں ورنہ مشکل کشا کو میں نہ رہا ہوں، قصیدہ علی کا۔ حسن و حسین کی غلامی میں رہ کر، حسن و حسین کی غلامی مکان ایک جنت میں بنوا رہا